बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 14 या 15 अगस्त 2021 को आपको पता है नाज़रीन के अमेरिका अफ़गानिस्तान से चला गया था और यहाँ पर अफ़गान तालिबान दूसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार आए। अमेरिका यहाँ से जब गया तो ये कहा गया कि अमेरिका ने शिकस्त खा ली है और ये जो इनख़ला था अमेरिका का, ये दोहा में होने वाले मुआहदे के नतीजे में हुआ। ये अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकला, उसकी इत्तेहादी अफ़वाज निकली और अफ़गान बरसर इक़्तिदार आए, अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए। अफ़गान तालिबान ने भी और दुनिया ने भी इस फ़तह का जश्न मनाया और ये कहा गया कि ये अफ़गान तालिबान कामयाब हो गए हैं, फ़तहयाब हो गए हैं और अमेरिका को शिकस्त हुई है। वही अमेरिका अब अफ़गानिस्तान वापस आना चाह रहा है। कैसे? आज की वीडियो में इस हवाले से हम बात करेंगे और क्यों अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान में वापस आना चाहता है, ऐसी क्या मजबूरी पेश आई है अमेरिका को कि ये अफ़गानिस्तान में वापस आना चाहता है। अमेरिका इस खित्ते के ऊपर काफ़ी नज़रें रखे हुए हैं, ख़ुसूसन जब आप चीन की बढ़ती हुई इक़्तिसादी ताकत को देखते हैं तो फिर ये बात मानने वाली है कि अमेरिका अब ये समझने लगा है कि उसने यहाँ से उसकी जो फ़िज़िकल मौजूदगी थी इस खित्ते के अंदर, ये बहुत ज़रूरी थी। अड्डों की सूरत में, प्रॉक्सीज़ की सूरत में या फिर फ़िज़िकल अपनी मौजूदगी की सूरत में। अमेरिका के जो सिक्योरिटी माहिरीन हैं, जो सियासी माहिरीन हैं, वो ये समझते हैं कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। पाकिस्तान से भी ये आवाज़ें उठी थीं और आपने गौर किया होगा इन चीज़ों के ऊपर कि ये कहा गया कि अमेरिका ने बहुत जल्दबाज़ी में पड़ोसी ममालिक जो अफ़गानिस्तान के हैं या पाकिस्तान जो अमेरिका का इत्तेहादी भी है, उसको एतमाद में लिए बग़ैर अफ़गानिस्तान से इनख़ला किया, अफ़गानिस्तान को छोड़ा। अब चीन का जो बढ़ता हुआ असर रसूख़ है अफ़गानिस्तान के अंदर, ग़ालिबन इस चीज़ ने मजबूर किया है अमेरिका को कि ये वापस अफ़गानिस्तान आए। ये किस सूरत में अफ़गानिस्तान वापस आ सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया है। कुछ हफ़्तों से हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के ऊपर, अफ़गान तालिबान के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ़ अतराफ़ से। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रिपोर्ट, जिसकी तफ़सीली वीडियो पिछली मैंने आपके सामने वो तफ़सीलात रखी थी कि उसमें क्या-क्या इल्ज़ामात अफ़गानिस्तान के हवाले से उस रिपोर्ट में लगाए गए थे। बड़ा जो एक इल्ज़ाम था वो ये था कि दाइश मौजूद है अफ़गानिस्तान में, टीटीपी के लोग अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा का इल्ज़ाम था। और सबसे बड़ी बात जो थी वो अल-कायदा के हवाले से थी कि अल-कायदा की जो लीडरशिप है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। अब ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत का इम्तिहान है। ये रिपोर्ट भी मुख्तलिफ़ अतराफ़ से जो बढ़ता हुआ दबाव है ये भी, और अब ये जो नई डेवलपमेंट हो रही है, नई डेवलपमेंट रिसेंटली ये हुई है कि एक तो चीन ने काबुल में अपना सफ़ीर मुकर्रर किया। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने अपना बाकायदा सफ़ीर जो है वो मुकर्रर किया चीन के लिए, बिलाल करीमी। और बिलाल करीमी ने जब अपनी असनाद दी और उन असनाद की, सफारती असनाद की मंजूरी दी चीन के सदर ने दीगर जो 41 सफ़ीर हैं उनके हमरा अफ़गान सफ़ीर से भी कागज़ात उनके वसूल किए, तो इस डेवलपमेंट को काफ़ी अहमियत दी गई। चीन ने बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान ने भी तस्लीम नहीं किया, दुनिया के किसी भी मुल्क ने अभी तक अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। और जिसकी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बड़ी ताकतों की जानिब पहले देखा जाता है। छोटे या कमज़ोर ममालिक जो हैं वो ऐसा फ़ैसला लेने से पहले बड़ी ताकतों की जानिब देखते हैं। ख़ुसूसन अमेरिका को एक सुपर पावर माना जाता है। दुनिया का जो एक निज़ाम है उसमें हम देखते हैं कि अमेरिका, रूस, इसी तरह चाइना बड़ी इक़्तिसादी ताकत है। और जब चीन अपना असर रसूख़ इस तरीके से बढ़ाएगा अफ़गानिस्तान के अंदर, तो ज़रूर अमेरिका जो है इस हवाले से हरकत में आएगा। जो सफारती इसनाद के हवाले से बात की, बिलाल करीमी ने जब ये कागज़ात दिए और चीनी सदर ने वसूल किए, तो इस हवाले से अमरीकी दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल भी आया। और वो ये रद्द-ए-अमल ये था कि जिसका हम ये तशरीह कर सकते हैं कि एक किस्म का अमेरिका ने चीन से वज़ाहत तलब की कि भाई आप बताएं आपने कैसे ये इक़दाम कर लिया, आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। बहरहाल चीन ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और इस हवाले से जो अमरीकी रद्द-ए-अमल था उस पे अफ़गान तालिबान का भी रद्द-ए-अमल नहीं आया।
کہ یعنی ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا چین اور افغانستان کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں؟ اب ایک جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اب چاہتا ہے کہ کابل میں اپنا قونصل خانہ کھولے، یہاں پر اس کی موجودگی ہو۔ یہاں پر بتایا تو یہ گیا ہے کہ جو امریکہ کے شہری ہیں، جن کے پاس امریکہ کی شہریت ہے ان کو، اور جو ان کے افغان ساتھی ہیں افغانستان کے اندر، ان کو افغانستان سے نکالنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر قونصل خانہ کھولا جائے، وہاں پر اپنا جو ڈپلومیٹک مشن ہے اس کو بھیجا جائے تاکہ یہ سارے معاملات جو ہے آسانی سے حل ہو سکیں۔ یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو نئی پیش رفت ہوئی ہے، اس کو بڑا اہمیت دی جا رہی ہے، بڑا اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ جی امریکہ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ کیوں کیا ہے۔ کہا گیا ہے اس حوالے سے، جو میڈیا میں رپورٹس آئی ہیں، کہ قونصل خانہ کھولنے کے حوالے سے یا قونصلر کی خدمات دوبارہ شروع کرنے کی جو تجویز ہے، یہ افغانستان کے لیے امریکہ کی نئی پالیسی میں دی گئی تھی، جسے اکتوبر 2023 میں منظور کیا گیا تھا۔ افغانستان کے لیے امریکہ کی نئی حکمت عملی گزشتہ دسمبر میں، یعنی پچھلے سال، افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ اس نئی پالیسی کے ایک حصے میں کہا گیا ہے کہ ہم دوحہ میں اپنے سفارت خانے اور قطری حکومت کے ساتھ مل کر افغانستان میں امریکی شہریوں کی مدد کرنے اور افغان ساتھیوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو بظاہر دنیا کو بتائی جا رہی ہے۔ پالیسی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاسپورٹ کے حصول کے لیے گائیڈ کے لیے معیاری آپریٹنگ پالیسی بنانے پر کام جاری ہے، تاکہ افغانستان اور دیگر ممالک میں ہنگامی امداد اور امریکی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے نیٹ ورک قائم کیا جا سکے۔ پالیسی کے ایک اور حصے میں کہا گیا ہے کہ وہ طالبان سے قونصلر خدمات، شفافیت اور امریکی شہریوں کے لیے احتساب کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو نئی صورتحال ہے یہ بڑی دلچسپ ہے، اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک طرف پاکستان کا دباؤ ہے افغان حکومت کے اوپر، اور یہ دباؤ جو ہے ایک بار پھر ہمیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ بھی میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ آج ہی، یعنی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شاید یہ آج کا لفظ مناسب نہیں ہوگا، گزشتہ کل، کیونکہ تاریخ بدل چکی ہے، اور میرے جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ناشتہ کر رہے ہوں گے شاید، کیونکہ پاکستان میں آدھی رات ہے، لوگ سو چکے ہیں، لیکن دنیا میں جو ہے صبح طلوع ہو چکی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، ان کے جو رہنما ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، اور ان کے خلاف فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے یہ بات اپنی جو ہفتہ وار ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں بتائی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ افغان حکام کو اب دہشت گرد گروپوں کے رہنماؤں کو پاکستان کے حوالے کر لینا چاہیے۔ یہ جو ہے ظاہر ہے کہ پاکستان نے بار بار جو ایک اس کا موقف رہا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اور یہ بھی اب پاکستان کہتا ہے کہ دہشت گردی کا جو ابھرتا ہوا خطرہ ہے اس حوالے سے پاکستان نے ایک بار پھر ترجمان دفتر خارجہ کے ذریعے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ جو ایک بار پھر مطالبہ ہے پاکستان کا افغانستان سے، اس پر فوری طور پر تو کوئی رد عمل نہیں آیا افغان حکومت کا، لیکن یہ امکان ہے کہ آج یا کل جو ہے اس کا رد عمل بھی سامنے آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس پر خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے دور افغانستان کے بعد ہم بہت سارے معاملات پر خاموشی دیکھ رہے ہیں، افغان طالبان کی جانب سے بھی اور پاکستانی طالبان کی جانب سے بھی، ٹی ٹی پی کی جانب سے بھی بہت سارے واقعات ہوئے مولانا فضل الرحمان کی واپسی کے بعد، لیکن کسی بھی واقعے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول نہیں کی۔ داعش نے قبول کی ہے کچھ واقعات کی ذمہ داری، لیکن ٹی ٹی پی کی طرف سے نہیں ہو رہی۔ تو یہ ممکن ہے کہ یہ جو ایک تازہ ایک بار پھر مطالبہ سامنے آیا ہے پاکستان کی جانب سے، تو اس پر افغان طالبان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہ آئے، یہ امکان ہے۔ یہ جو ہے اسی معاملے کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہیں، اور ہمیں جب بھی ہم سرکاری کوئی بریفنگ اس طریقے سے سنتے ہیں تو اس میں پھر یہ وہاں سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تناؤ ہے، جو تعلقات میں کشیدگی ہے، وہ کم نہیں ہو سکی، وہ شاید دن بدن بڑھ رہی ہے، اور پاکستان نے الزام عائد کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں موجود ہیں۔
افغان حکومت بار بار یہ کہتی رہی ہے اور ابھی تک یہ کہتی ہے کہ TTP افغانستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جب پچھلے دور میں کابل کے اندر TTP اور ریاست پاکستان کے مابین افغان طالبان کی ثالثی میں مذاکرات ہوئے تھے تو وہ کابل کے اندر ہی ہوئے تھے، اور اس حوالے سے میں تفصیلی آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ پاکستان اس حوالے سے کیا موقف رکھتا ہے اور پاکستان کیا سمجھتا ہے کہ افغانستان میں TTP کی موجودگی کے حوالے سے اس کے پاس کیا کیا ثبوت یا شواہد ہیں۔ بہرحال میں الزامات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں باقاعدہ رپورٹس کا حوالہ دیتا ہوں، باقاعدہ حکام کا حوالہ دیتا ہوں، یہ جی پاکستان کا الزام ہے، یہ جی افغانستان کا رد عمل ہے، یہ افغانستان کے حوالے سے اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، یہ افغانستان کے حوالے سے فلاں ملک کا رد عمل یا فلاں ملک کا موقف ہے۔ اس کو میرا موقف نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں بعض کمنٹس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ شاید میں اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ چاروں اطراف سے افغانستان کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے، افغانستان کے اندر جو بات ہوتی ہے، افغانستان کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے، وہ کم از کم آپ تک پہنچے، آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کی طرف سے کیا سوچا جاتا ہے، افغانستان کی طرف سے کیا خیالات ہیں پاکستان کے حوالے سے، یا افغان میڈیا میں کیا بات چل رہی ہے، امریکہ کیا سوچ رہا ہے، چین کیا کر رہا ہے، ڈیولپمنٹس کیا ہیں، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں اور اب کہاں پہ جا کے کھڑے ہیں۔ ایران اور پاکستان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، چین اور افغانستان کیسے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، تو بہت سارے معاملات ہیں۔ اب یہی ایک معاملہ ہے کہ چین اور افغانستان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، تو یہ بات امریکہ کو کیسے ہضم ہو سکتی ہے؟ اس لیے امریکہ واپس آنا چاہتا ہے اور اس طریقے سے واپس آنا چاہتا ہے کہ یہ یہاں پہ موجود رہے، یہاں پر جو اس کے سیاسی مقاصد ہیں، جو اس کی سیکیورٹی کے مقاصد ہیں، جو اس کے اقتصادی مقاصد ہیں، اس سارے خطے کے حوالے سے دیکھیں ایران اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت آپ دیکھ لیں، امریکہ اور چین کے تعلقات کی آپ نوعیت دیکھ لیں، پھر ایک اتحادی یعنی پاکستان اور امریکہ، پھر امریکہ اور انڈیا کے تعلقات کی نوعیت، تو امریکہ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اس نے اس خطے سے فزیکلی واپس جا کر غلطی کی ہے۔ یہ غلطی، اس کا ازالہ جو ہے اس طریقے سے ممکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اجلاس ہو چکا ہے کابل میں افغان طالبان یا افغان حکومت کی میزبانی میں، اور اس میں بہت سارے معاملات پر بات کی گئی ہے۔ 18-19 فروری کو دوحہ میں 2 روزہ کانفرنس ہوگی، اور اس کانفرنس میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ تکرار ہو رہی ہے، ریپیٹ کی جا رہی ہیں یہ ساری باتیں، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کانفرنس جو ہے دوحہ میں، وہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہو رہی ہے۔ اس میں افغان حکومت بھی شریک ہوگی، اس میں افغان خواتین کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی، افغان سیاسی جماعتوں کو بھی، مختلف طبقات کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں، تو اس حوالے سے بات کی جائے۔ اب یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان اور چین ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، تو دنیا نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید چین کی طرف سے صرف یہ رسمی اعلان باقی ہے کہ جناب علی ہم نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب خطے کے جو باقی ممالک ہیں وہ بھی چین کی طرف دیکھنے لگے ہیں، اور امریکہ کو یہ بات بھی کٹکی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چین کی دیکھا دیکھی جو خطے کے ممالک ہیں، جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں، یا جو مسلمان ملک ہیں، یہ دھڑا دھڑ تسلیم کرنا شروع کر دیں افغان طالبان کی حکومت کو۔ تو یہ تو بڑی سبکی ہوگی امریکہ کی ایک سبکی تو وہ تھی کہ جب یہ افغانستان سے انخلا کر کے چلا گیا۔ اب یہ دوسری سبکی ہوگی کہ بار بار امریکی صدر، امریکہ کے سابق صدر جو کہتے ہیں کہ جب وہ برسر اقتدار آئیں گے تو پھر یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور وہ امریکی صدر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کبھی بھی امریکہ افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو پھر اس کو بھی یہ بات کیسے ہضم ہو سکتی ہے کہ چین کا مطلب تقریباً کام سارا ہو چکا ہے، صرف اعلان یہ باقی ہے کہ جی اس نے تسلیم کر لیا ہے، اور امریکہ نے وضاحت مانگی ہے، اور جناب صورتحال اب ایسی نظر آ رہی ہے کہ چین بمقابلہ امریکہ والی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور موضوع ہے افغانستان، اور یہ بھی اب دیکھا جائے گا کہ چین کی دیکھا دیکھی خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بھی دیکھنے والی چیز ہوگی۔ چین کا جو اقدام ہے افغانستان کے قریب آنا، سفارتی مشنز کا تبادلہ، ایک دوسرے کے ملک میں سفیر بھیجنا، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے،
دنیا کے لیے بڑا پیغام ہے۔ اور جس طریقے سے ہم اسرائیل اور غزہ کی صورتحال کے حوالے سے دیکھتے ہیں، امریکہ، بڑی طاقتیں، جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی، وہ ساری کی ساری اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ باقی جو مسلمان ملک ہیں وہ صرف تماشا کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کیا امریکہ کے خلاف افغانستان کے معاملے کے اوپر کوئی یہاں پہ بلاک بن سکتا ہے، کوئی اتحاد بن سکتا ہے کہ جو دڑا دڑ افغان حکومت کو تسلیم کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک سوال ہے، اور مطالبات تو ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ہیں دنیا کے کہ جی وہاں پہ ایک انکلوسو حکومت ہونی چاہیے۔ اب انکلوسو حکومت یعنی بشمول تمام دھڑوں کے جو مطالبہ ہے افغانستان کی حکومت سے، تو افغانستان کی حکومت کے اندر سے یہ واضح اٹھنا شروع ہوئی ہیں کہ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو قریب دڑے ہیں، جو ان کے قریب شخصیات ہیں، وہ اس حکومت میں شامل ہوں، افغان حکومت میں، تبھی وہ مانیں گے کہ جی یہ انکلوسو حکومت ہے۔ اور یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ جی اگر کانفرنس بون میں ہو، اگر کانفرنس دوحہ میں ہو، اگر کانفرنس کوئی اجلاس اسلام آباد میں ہو، کوئی اجلاس جو ہے وہ امریکہ میں ہو، اقوام متحدہ میں ہو، لیکن مسائل کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف افغانستان کے اندر ہے۔ مسائل کا حل، افغانستان کے مسئلے کا حل، افغانوں کے مسائل کا حل کہتے ہیں کہ نہ چین کے پاس ہے، نہ پاکستان کے پاس ہے، نہ ایران کے پاس ہے، نہ تاجکستان کے پاس ہے، نہ روس کے پاس ہے، نہ امریکہ اور اقوام متحدہ کے پاس ہے۔ افغانستان کا مسئلہ افغانوں نے خود مل بیٹھ کر حل کرنا ہے، یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے۔ اور جس طریقے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ میں الزامات عائد کیے گئے ہیں، تو یہ ایک مطالبہ بھی آ رہا ہے افغان حکومت سے کہ اس کو صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلانا چاہیے، صرف اس پر اپنا رد عمل نہیں دینا چاہیے، باقاعدہ یہاں پر اپنے جو ان کا انٹیلیجنس نظام ہے وہ فعال بنانا چاہیے، اور ایسے شواہد اکٹھے کرنے چاہیے اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اگر افغان حکومت یہ کہتی ہے کہ جی اقوام متحدہ کی رپورٹ بے بنیاد ہے اور انہوں نے یہ اس رپورٹ کو مسترد بھی کیا ہوا ہے، تو باقاعدہ عالمی میڈیا کو دعوت دی جائے، باقاعدہ ان کے سامنے شواہد رکھے جائیں کہ جی پہلے تو تھا، پہلے تو القاعدہ بھی تھی، پہلے تو فلاں تنظیم بھی تھی، پہلے تو فلاں تنظیم بھی تھی، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں عالمی سیکیورٹی ماہرین کو دعوت دی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اندر سے، افغانستان کے اندر سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جناب اس قسم کا کوئی جو لائحہ عمل ہے یا جو کوئی حکمت عملی ہے وہ اپنانی چاہیے افغان حکومت کو، تاکہ صرف بیان کی حد تک رد عمل نہ دیا جائے، باقاعدہ ایک مزاحمت کی جائے، باقاعدہ ایک کہا جائے کہ جی یہ شواہد ہیں۔ عالمی میڈیا جو افغانستان کا لوکل میڈیا ہے، اس کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر افغانستان کے اندر امن ہے تو پھر وہاں کے لوگ کہیں، اور پھر یہ نہ ہو کہ جی جن کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے سے، صرف وہ لوگ چیختے رہیں اور الزام لگاتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور فلاں چیز ہو رہی ہے، فلاں چیز ہو رہی ہے۔ باقاعدہ اس حوالے سے پھر ایک حکمت عملی جو ہے افغان حکومت کو بھی اپنانی چاہیے، جو اس وقت بہت کمزور نظر آ رہی ہے۔ صرف ذبیح اللہ مجاہد کا ایک بیان دے دینا، چیزوں کو، الزامات کو رد کر دینا، یہ کافی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں، اور میرے کچھ ناظرین نے اعتراض بھی کیا ہے کہ میں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے کہ جی افغانستان کی حکومت کو گھیرا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے گھیرا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس پر دباؤ ہے، اور اگر یہ دباؤ آپ کو نہیں لگتا اور لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو میں نے آپ کو وضاحت کر دی، اور جس کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اقوام متحدہ کی اگر رپورٹ آتی ہے، اگر امریکہ کوئی نئی پالیسی بنا رہا ہے افغانستان کے حوالے سے، اگر چین افغانستان کے قریب آ رہا ہے، اگر پاکستان اور افغانستان کے معاملات خراب ہیں، دنیا کی ساری طاقتیں جو ہیں وہ افغانستان میں دلچسپی رکھتی ہیں، وہ افغانستان میں آنا چاہ رہی ہیں، وہ افغانستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہی ہیں، اور پاکستان جیسا ملک افغانستان سے دور ہو رہا ہے، تو کیا یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے معاملات جاننا جو ہے یہ آپ کا حق ہے، اور بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف یہ نہ کہیں کہ جی افغانستان اور صرف افغانستان پہ بات ہو رہی ہے۔ افغانستان کے بہت سارے معاملات کے ساتھ پاکستان کے معاملات جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جاننا آپ کا حق ہے۔ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مفت میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ بہت شکریہ۔